अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਸਮਾਨੀਆਤ ਰੇ ਖਿਦਮਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਦੁਆਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ। ਐਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ 73 ਫਿਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਤਦੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ गौर फिक्र रखोगे तो तुसी बच सकते हो। अब मैं बहुत सादा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे इस पर नाप तोल का जवाब नहीं चाहिए। जब वो ये सुनता है ना कि मेरे मौला मुर्तजा को, हुजूर के भाई को, दामाद को, हुजूर की दुख्तर के शौहर को, हसनैन के बाबा को किसी ने किसी जमाने में कोई उंगली भी दिखाई है, तो हम उसको कैसे मजबूर करें कि नहीं तू इस मामले में इसकी ताजीम कर, तादीब कर, तू इससे मोहब्बत कर, तू इसकी अदब कर। तू अदब का मामला अलग है, तू इससे इतनी मोहब्बत कर जितनी तू अली से करता है। क्या एक आम सुन्नी के लिए पॉसिबल है कि वो अली जितनी मोहब्बत किसी उसी ऐसे शख्स से करते जिसने किसी जमाने में किसी वक्त में एतराज किया हो हजरत अली की जात पे, सिर्फ सोचा भी हो एतराज का? देखें, आपने दो तीन चीजें भी बात की है। हजरत मौला कायनात की जात को आपने कहा सबो शतम किया हो, तबर्रक किया हो। ऐसा बंदा जिसने मौला अली पे सबो शतम किया है वो मुसलमान ही नहीं है। उसमें सब का तर्जुमा खुद हुआ है, इमाम मुस्लिम ने नकल किया। वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्ने अबी तालिब पर लानत। जब लानत का लफ्ज मौजूद है तो किसने दी थी लानत? बनु मरवान ने, बनु उमैया ने। तो बनु मरवान जिम्मेदार हुआ ना, तो यहाँ पे हज़रत माविया हाँ नहीं, वो हज़रत माविया वाली लानत से दी से हैं। बात यह है कि पहले तो ये मुकदमा माने ना, जो इन्होंने पब्लिक को झूठ किया हुआ था मशहूर कि बनु उमैया के दौर में हजरत अली पे लानत नहीं होती थी, ये सब का मतलब जो है तनकीद है, लानत नहीं है। तो हमने नहीं, तो मैंने लानत का लफ्ज बता दिया ना। पहले तो ये माफी मांगे ना कि इन्होंने सदियों से झूठ बोला है। इमाम मुस्लिम लिख के गए थे। अगली बात भी हम करेंगे। मैंने 10 हदीसें मुस्लिम शरीफ से, बुखारी शरीफ से, अबू दाऊद से, सुनन नसाई अल कुबरा से, अल मुस्तदरक अल हाकिम से नकल की है कि हज़रत मुआविया के दौर में भी ये सबो शतम होता था, उनकी मौजूदगी में भी हुआ है। अब तो ये मान गए, ये कहते हैं मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है, लेकिन हज़रत मुआविया ने नहीं किया, उनके सामने हुआ है। हम कहते हैं रोका क्यों नहीं? ये पूरे का पूरा सिस्टम ही सबको पता है, और अहले सुन्नत तो नकल करते आए हैं। ये जलालुद्दीन सयूती को इतना कोट करते हैं, उसने खुद तारीखुल खुलफा में ये बात लिखी है कि ये सब कुछ होता था, उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत्म करवाया। ये सब का तर्जुमा, ये जो कहते हैं हम तनकीद करते हैं, हम तो उससे आगे जा चुके हैं। सबको छोड़ दें, लान अल्लाह अबू तुराब मौजूद है, अबू तुराब पर लानत नाउज़ु बिल्लाह। तो सबका तर्जुमा मैं हल्का करता रहूं, गाली मैं इसमें भी रुजू करता हूं। गालियां नहीं देते थे, लानतें भेजते थे। हम कहते हैं जिन्होंने अहले बैत पे लानत भेजी है ना, उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, और उनके दिफा करने वालों पे भी लानत, उनका हशर भी उनके साथ हो। आप उसको लाके ताजीम कैसे कह सकते हैं? ऐसा शख्स मरदूद है, वो वासले जहन्नुम है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सब अलीन फ़क़त सब बनी, जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझ मोहम्मद को बुरा भला कहा। तो जो रसूलुल्लाह को गाली दे, रसूलुल्लाह को बुरा भला कहे, भाई उसके इस्लाम और ईमान से क्या ताल्लुक और रिश्ता है? हर वो बदबख्त तबका जिसने मौला कायनात को मिंबरों पे बैठ के गालियां दी, हम आले सुन्नत का इसमें दो टोक वाज़ेह तौर पर नजरिया है कि हजरत मौला अली को गालियां देने वाले मुनाफिक, जहन्नुमी और कतई तौर पर गुमराह, मरदूद और काफिर हैं। उनका इस्लाम से क्या ताल्लुक है जो रसूलुल्लाह के भाई को और मौला अल मोमिनीन अल मुस्लिमीन को गालियां दें? आपने दूसरी बात की है एतराज। इस हवाले से एक बात याद रखिए कि सहाबे किराम अलैहिम रिदवान की जो ज़वात कुदसिया थी, वो आपस में सारे भाई भाई थे। अब जो दो सगे भाई भी होते हैं, उनमें भी बाज़ औक़ात किसी तशरीह के मसला पर किसी हवाले से आपस में गुफ्तो शुनीद हो जाती है, आपस में इख्तलाफ राय हो जाता है। तो जिन लोगों ने हुस्न नीयत के साथ अपने अदिल्ला की रोशनी में हजरत मौला अली के साथ एतराज किया, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उस एतराज करने की वजह से किसी तौर पर भी उनकी ताज़ीम और तक़दीस में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उनका किसी इल्मी हवाले से किसी मौक़िफ़ को किसी अदिल्ला की रोशनी में अगर इख्तिलाफ हुआ, तो वो इख्तिलाफ, चूंकि हम आले सुन्नत व जमात हजरत मौला अली को नबी नहीं मानते हैं। नबी की ज़ात वो होती है कि जिस ज़ात के हवाले से कोई एतराज़, बिलखुसूस कि जब कोई अल्लाह का नबी पैगाम इलाही बता रहा हो तो उसके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की सोच काबिल कबूल नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या खुद वो जलीलुल कदर साहबा जो शहीद हुए, दोनों मकातब फिक्र के नज़दीक उनकी शहादत मुसलमा है, क्या उनमें से कई लोगों ने कई राय में रसूलुल्लाह की राय के खिलाफ अपना मशवरा पेश नहीं किया? ओहद की जंग को देख लें, कितने जलीलुल कदर साहबा थे जिनकी ये राय थी कि हम यहीं पे रुक के जंग करेंगे, और रसूलुल्लाह के बाद जो जवान साहबा थे उन्होंने कहा नहीं हमें बाहर निकलना चाहिए, और हुजूर ने उनकी राय को ज्यादा तरजीह दी। गो कि उसका फ्रूट और उसका फल बाद में नजर आया कि जब मुनाफिकों की सूरत में वो टोला अलग हुआ कि इसमें हिकमत क्या थी बाहर निकल के जंग करने की, वो सारी चीजें उन पर रोशनास हो गई, लेकिन इख्तिलाफ राय तो आ गया। इसी तरह कई और मामलात हैं कि जिसमें हुजूर ने एक राय पूछी, बाद ने अर्ज किया हुजूर हुक्म है
یا مشورہ ہے. تو جب کہا گیا مشورہ ہے تو کئیوں نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا اور اپنی عقل کے مطابق جہاں کہیں کوئی تحقیقی معاملہ ہو وہاں مشورہ، آپ کا مشورہ میرے مشورے کے اگر خلاف آتا ہے تو اس کو نافرمانی نہیں کہا جا سکتا. جب پیغمبر آرڈر دے دے اس کے بعد اب کوئی رائے نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس نبی کی حکم کے خلاف جو ہے نا بات کرے. تو جن لوگوں نے دلائل کی روشنی میں مولا مرتضیٰ کے کسی مشورے سے، کسی اس موقف سے اگر کبھی اعتراض کیا ہے، مخالفت کی ہے، تو یہ ہرگز حاشا وکلہ یہ قابل جو ہے نا وہ مذمت بات نہیں ہے. ان کے پاس حضور کا زمانہ ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، کبھی وہی ادھر نازل ہوتی ہے، کبھی وہی ادھر نازل ہو رہی ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں گا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کیا، اور آپ کو دکھائیں گے پھر انشاءاللہ جس کی لعنت کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح اسانید کے ساتھ متواتر احادیث، ایک دو نہیں بہت زیادہ احادیث آپ کو دکھائیں گے. اور کہ معاویہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت کیا، اس کے ابے کو لعنت کیا، اس کے بھائی کو لعنت کیا، اور یہ اسلام لانے کے بعد ان پہ لعنت کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کتاب جمل من انساب الاشراف، انساب الاشراف جزء نمبر 5. ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء 5، شاب دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ نہیں لکھا، طبعی اللہ، فرسٹ پرنٹ ہے اس کا، بیروت لبنان. صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے. حدثنا خلف حدثنا عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان عن سفینہ مولا ام سلمہ. نہایت ہی مختصر سند، یعنی اس سند کو کہتے ہیں عالی السند، علو السند. عالی السند کس کو بولتے ہیں؟ کہ سند میں علو ہے، سند میں دنو ہے. سند میں علو اس کو بولتے ہیں کہ اس میں وسائط بہت کم ہو، 3 واسطوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں. خلف عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، وہ سفینہ سے، سفینہ خود صحابی، اور یہ سب ثقہ. اور یہ وہی سند ہے جو بزار کے پاس تھا، لیکن بزار کیونکہ متاخر ہے اس میں واسطے زیادہ. ٹھیک ہے نا، اور اس نے کہا تھا، حیثمی نے کہا تھا کہ یہ سند صحیح ہے. ہم بھی اس کی تصحیح کریں گے. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان جالسا، سفینہ جو غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس فرماتے. فمر ابو سفیان علی بعیر، ہاں نام بتایا نا، فمر رجل علی بعیر، بزار نے نام کاٹ دیا تھا ملعون نے. یہاں پہ نام ہے بھائی، نام بتاؤ نا تاکہ ہم بھی لعنت کریں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں. نام بتاؤ، ملعون کون ہے؟ ابو سفیان آیا، اونٹ پہ وہ بیٹھا تھا، اونٹ پہ سوار تھا. فمر ابو سفیان علی بعیر، ابو سفیان وہاں سے گزر گیا، وہ سوار تھا ایک اونٹ پر. ومعه معاویہ واخ له، اور اس کے ساتھ معاویہ تھا اور معاویہ کا ایک بھائی. ایک باپ ہے، ایک 2 بیٹے. ہائے ہائے ہائے، لعنت ہی لعنت، لعنت ہی لعنت. احدهما يقود البعير والاخر يسوقه، ایک اونٹ سے آگے ہے، ایک اونٹ سے پیچھے ہے. تو یہ تینوں نے قافلہ بنایا، ایک آگے، بیچ میں ابو سفیان اور ایک پیچھے جا رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق، اللہ لعنت کرے حامل کو یعنی اس اونٹ کو جو ان کو لے کے جا رہا ہے، والمحمول جو اونٹ اس کو لے کے جا رہا ہے، جو اونٹ کا سوار ہے، دونوں کو لعنت کرے، اللہ لعنت کرے. اور قائد اور سائق کو، اور وہ جو اونٹ کے آگے ہے اور جو اونٹ کے پیچھے ہے. تو معاویہ کی لعنت ہو گئی نا، اس کے پوری خاندان کی. ٹھیک ہے نا، اس کے ابے کے، اس کے بھائی کے، اس کی خود اپنی لعنت ہو گئی. اچھا، سند کیا میرے محترم ناظرین؟ سند یہ خلف اس کا شیخ ہے. خلف کس کا شیخ ہے؟ خلف شیخ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، استاد ہے احمد ابن یحییٰ ابن جابر کا، بلاذری کا استاد ہے. اور یہ خلف جو ہے میرے محترم ناظرین، یا خلف ابن ہشام ہے یا خلف ابن سالم ہے، کیونکہ اس کے 2 شیخ تھے، دونوں کے نام خلف ہے، یا خلف ابن ہشام یا خلف، اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ دونوں ثقہ ہے. اچھا، اور وہ روایت کرتا ہے عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان سے، اور عبد الوارث ابن سعید ابن جمحان کو عبد الوارث ابن سعید عنبری کہتے ہیں، اور وہ ثقہ ہے. ان سفینہ مولا ام سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں سفینہ سے. یہ عبد الوارث جو ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہے میرے محترم ناظرین عبد الوارث ابن سعید، یا حدثنا عبد الوارث عن سعید ابن جمحان ہو، اب وہ بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. عبد الوارث عن سعید ابن جمحان بھی ہو تو اس سے بھی فرق، عبد الوارث بھی ثقہ ہے، سعید ابن جمحان تو ہے ہی ثقہ. اچھا، اس نے سفینہ سے روایت کیا، سفینہ خود صحابی ہے. اب ان حضرات کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. خلف کے متعلق یہ کتاب الکاشف، کاشف فی معرفت من له روایت فی کتب الستہ، تالیف الذہبی، ذہبی ناصبی کی کتاب الکاشف. اور یہ کتاب چھپی ہے دار القبلہ للثقافہ میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 374 ہے، یہاں پہ دونوں خلف کے ترجمے ہیں. خلف ابن ہشام ہے اور خلف ابن سالم ہے. خلف ابن سالم وثقہ النسائی، مات سنہ
231 سنة 231 اس کی وفات ہے. نسائی نے اس کی توثیق کیا. اور خلف ابن ہشام ابن بزار جو ہے، خلف ابن ہشام البزار، وہ مسلم سے بھی روایت کیا، مسلم نے ان سے بھی روایت کیا، من نبلاء الائمہ، بہت عظیم القدر امام ہے. سنہ 229 اس کی وفات ہے، 229 اس کی وفات ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں سے کہا. اچھا، تو یہ، اور اس نے عبد الوارث سے روایت کیا، خلف نے عبد الوارث. عبد الوارث صاحب کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ سیر اعلام النبلاء جزء 8 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں عبد الوارث ابن سعید، عین یعنی یہ بخاری مسلم سب کے مشائخ میں سے، اور جو بخاری اور مسلم دونوں سے روایت کریں تو اس کی وثاقت میں کوئی شک ہی نہیں. اس کے متعلق فرماتے ہیں الامام، یہ حدیث کے امام ہے، الثبت الحافظ المقرئ. یہ ثبت جو ہے یہ توثیق ہے. الحافظ یعنی شیخ حدیث کو حافظ کہتے ہیں. المقرئ، مشائخ حدیث کو اس زمانے میں جو حدیث لوگوں کو سناتے تھے، پڑھاتے تھے، ان کو مقرئ بولتے تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ سب توثیق ہے. وكان عالما مجودا من فصحاء اهل زمانه من اهل الدين والورع، اہل دیانت و اہل ورع، بہت بڑے علماء میں سے تھے. بہرحال یہ سب ان کے تعریف ہے. اب اس کے بعد کون ہے میرے محترم ناظرین؟ سعید ابن جمحان ہے. سعید ابن جمحان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ذکر اسماء من تكلم فيه وهو ثقة، تعریف الذهبی، وہ مشائخ حدیث جن میں جرح ہے لیکن وہ ثقہ ہیں، ان کی جرح مطرود ہے، ان کی جرح مسموع نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے مکتبۃ المنار میں سنہ 1986 میں. یہاں پر مؤلف یعنی ذہبی صاحب اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہے ان لوگوں کے متعلق جن کی حدیث ہمیشہ حجت ہوتی ہے. حسن کے مرتبے سے وہ کبھی پائن نہیں ہوتا، صحیح بھی ہو سکتا ہے، حسن کے مرتبے سے کبھی پائن نہیں ہوتا. اچھا، انہی حضرات میں کون ہے؟ صفحہ نمبر 85 میں سعید ابن جمحان. سعید ابن جمحان ہے، صاحب شعبہ، وثقہ ابن معین. ابن معین نے ان کی توثیق کیا. اچھا، دوسروں نے جرح کی ہوگی، جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. من تکلم فیہ وہو ثقہ، کیونکہ علم حدیث میں ایسے لوگ نہایت ہی کم ہیں جن کی جرح نہیں ہوئی ہے. جرح سب کی ہوئی ہے، جرح سب کی ہوئی ہے، لیکن ہر جرح مسموع نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. اچھا، وہ اس نے کس سے روایت کیا تھا؟ اس نے سفینہ سے روایت کیا تھا. سفینہ کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ رجال صحیح مسلم، تالیف ابن منجوی الاصبہانی، متوفی سنہ 428، چاپ دار المعرفہ بیروت. صحیح مسلم کے رجال کے متعلق یہاں پر صفحہ نمبر 295 میں سفینہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ہے، لہ سفینہ مولا ام سلمہ، لہ صحبۃ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سفینہ رجال مسلم میں سے بھی ہے، اور یہ ام سلمہ کا غلام بھی رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ صحابہ ان کے نزدیک سب عدول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری نے اپنے کتاب انساب الاشراف میں وہی حدیث جس کو بزار نے سینسر کیا تھا، جن لوگوں کی لعنت ہوئی ان کے نام اس میں سے ہٹا دیا تھا، حیتمی نے بھی اس کی تصحیح کی تھی اسی حدیث کی، اسی حدیث کو کمپلیٹ بغیر سینسرشپ کے اس نے نقل کیا ہے، وہ صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. اور اس میں ملعون کون ہے؟ اس میں ملعون جی ان کے نانا جی ہیں، اس قوم کے نانا جی، وہ خال المومنین ان کا ماموں ہے. تو ماموں کا باپ تو ان کا نانا ہوا. اب پتہ نہیں وہ نانا ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ معاویہ کے نسب میں تو اختلاف ہے. ان کے ماموں ہیں، ان کے بڑے ماموں ہیں. ام حبیبہ کے 2 بھائی تھے نا، ابو سفیان اور ایک معاویہ اور ایک یزید. ٹھیک ہے نا. ایک یزید معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی ہے، اس کا نام بھی یزید ہے. تو ان تینوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا. اچھا، اب مزید میرے محترم ناظرین، اب مختلف طرق سے، ہم نے کہا صحیح طرق سے، مختلف طرق سے ہم ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو لعنت فرمایا، ابو سفیان کو لعنت فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا موضوع یہی ہے. اس حدیث کی مزید تصحیح کرتے ہیں. اب تصحیح ہو چکی ہے بھائی، اب سب پہ سنت ثابت ہو گیا کہ بھائی معاویہ کا لعن کرنا، اس سے براءت کرنا، اس کو لعنت کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ومن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ میرے امتی ہے ہی نہیں، میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے، میرا فالوور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مسلمانوں سنت مانتے ہو، سنت یہی ہے، لعنت کرو اس ملعون، اس کے ابے کی لعنت کرو، اس کے بھائی کی لعنت، اس کے خاندان کی لعنت کرو. اچھا، مزید اس کو ثابت کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. جماعت عمریہ کا ان کے خلفاء میں سے جن کو یہ امیر المؤمنین کہتے ہیں، جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے، جن کی سے مخالفت کرنا ان پہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے ایسے خلفاء میں سے ایک کا نام ہے المعتضد العباسی، اور انہی خلفاء میں سے خلیفے کا نام ہے المأمون العباسی. مأمون عباسی نے اپنے دربار میں ایک کتاب لکھا تھا، ایک کتابچہ لکھا تھا کہ اس میں معاویہ کے سارے کرتوت کا خلاصہ کر کے اور ابو سفیان کے کرتوت کا خلاصہ کر کے جمع کیا تھا، اور اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ پورے عالم اسلام میں ہر جگہ خطبہ دیا جائے گا تو یہی خط میرا پڑھا جائے، یہی کتابچہ میرا پڑھا جائے ہر خطبے میں، تاکہ سب لوگ معاویہ کو لعنت کریں ہر جمعے میں. پھر اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، لوگ تمہارے خلاف کیا کریں گے، تمہارے خلاف بغاوت کریں گے. تو وہ اس کے خزانے میں تھا
پھر اسی کتاب کو معتزد نے نکال دیا. معتزد نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے, لوگ بغاوت کرتے ہیں, بغاوت کرنے تو اس کو پڑھو. اس نے نکال دیا بھائی, اس نے علن کر دیا اس کتابچے کو. پھر بھی علماء نے مخالفت کی تو پھر وہ کبھی پڑھا نہیں گیا, لیکن اس کو نقل کیا گیا. میرے محترم ناظرین, اور اس کا ناقل کون ہے؟ اس کا ناقل ہے طبری صاحب. طبری صاحب خود سنہ 316 کے متوفا ہیں, اور یہ وقائع انہوں نے نقل کیا اپنے تاریخ طبری میں سنہ 280 کے وقائع میں. اور وہ خود بغداد میں رہتے تھے, معتزد بھی بغداد میں تھا, دار الخلافہ میں یہ سب چلا ہے, تو اس کو سند کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. خود بھی بغداد میں رہتا تب طبری, معتزد بھی بغداد دار الخلافہ میں, اس کو سند کی کیا ضرورت ہے, اس کی اپنی حیات میں یہ پیش آیا. اور معتزد ان کا امیر المؤمنین ہے بھائی, ان پہ واجب ہے کہ اس کی بات مانیں, اس کی تصدیق کریں. اور وہ بھی معتزد جو کہتا ہے نا, اور مأمون نے جو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ باتیں سب اجماعی ہیں, اس کا کوئی مخالف نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, تاریخ الطبری جزء 8 شام مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. یہاں پر سنہ 280 کے وقائع میں صفحہ نمبر 630 میں کتاب المعتزد فی شأن بنی امیہ, معتزد نے ایک کتاب نکلوا دیا کہاں سے؟ خزانے سے. اس کتاب کا لکھنے والا کون تھا؟ مأمون تھا. اور اس نے حکم دیا کہ اس کو پورے عالم اسلام میں ممبروں سے پڑھا جائے, خطبوں میں. پھر پڑھا نہیں گیا, لیکن وہ نقل ہوا ہے. اچھا, تو وہ جو کتاب ہے وہ کافی لمبا ہے, وہ سب بنی امیہ کے خلاف میں. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ العلی العظیم العلیم الحکیم. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ان کی سیرت, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان سب باتوں کو نقل کرتا رہتا ہے, نقل کرتا ہے, یعنی بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کو نقل کرنے کے بعد, ان کی سیرت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكَانَ ممن عاندہ ونابذہ وکذبہ وحاربہ من عشیرتہ العدد الکثیر والسواد الاعظم. جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, ان کا انکار کیا, ان کی تکذیب کی, ان سے قتال کیا, ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, اکثریت ان کا اپنے قبیلے کے آدمی تھے, اکثریت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے آدمی تھے, یعنی قریش کے تھے. قریش کیا کرتے ہیں؟ یتلقونہ بالتکذیب والتثریب ویقصدونہ بالاذیۃ والتخویف ویبادونہ بالعداوہ. قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے, ان کو ڈراتے تھے, ان کی اذیت کرتے تھے, اور مخالف یعنی کسی طرح سے وہ کسی قسم کا وہ کوتاہی نہیں کرتے تھے. جو بھی ممکن ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے مخالفت کیا جائے, اس میں کوتاہی کمی نہیں کرتے تھے. اچھا اس معاملے میں واشدہم فی ذلک عداوۃ, اس معاملے میں اس راستے میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن, واعظمہم لہ مخالفۃ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف مشرکین میں, وَأَوَّلُهُمْ فِي كُلِّ حَرْبٍ وَمُنَاصَبَةٍ, اور سب جنگوں میں سب سے پیش قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں, کہ تلوار لے کے آؤ, للکارو, دوسروں کو بھی بلا دو, ان کو فنڈنگ بھی کرو, پیسے بھی دے دو, ان کو لے کے آؤ جنگ کے لیے. لا يرفع على الاسلام راية لا يرفع على الاسلام راية الا كان صاحبها وقائدها ورئيسها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی ہیں, ان سب میں ان کا لیڈر, ان کا فنڈ دینے والا, اور ان کو ترغیب دینے والا, ان کے پیچھے جو سیاسی فکر تھا, وہی شخص تھا. وہ کون ہے؟ فی کل مواطن الحرب من بدر واحد والخندق والفتح, ابو سفیان ابن حرب. وہ کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان معاویہ کے ابا, اس قوم کے نانا جان. ان قوم کے 2-3 نانا ہے نا, ایک نانا ان کا کون ہے؟ ایک نانا ان کا ابو بکر ہے, ان کا مائی عائشہ. ایک ان کا نانا ہے عمر, مائی ان کا کون ہے؟ حفصہ. ایک نانا ہے ان کا ابو سفیان صاحب, کیونکہ ان کا مائی ہے کون؟ ام حبیبہ. یہ ابو سفیان ان کے نانا جان. من بنی امیہ کون ہے؟ الملعونین فی کتاب اللہ ثم الملعونین علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عدۃ مواطن وعدۃ مواضع. بنی امیہ وہ قوم ہے جس کو رسول اللہ نے قرآن میں لعنت کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ لعنت کیا ہے. اچھا پھر انہی مقامات کو گنتے گنتے وہ اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین, فمما لعنهم الله به على لسان نبيه صلی اللہ علیہ وانزل به کتابه قوله تعالی والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. ایک اسی موارد میں سے جس میں اللہ نے بنی امیہ کو لعنت کیا ہے, سورہ مبارکہ اسراء میں ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں آیت نمبر 60 ہے کہ الشجرة الملعونة في القرآن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بندر اوپر نیچے آتے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, شجرۃ الملعونہ, کہ ایک خاندان ہے کہ قرآن میں ملعون ہے. نخوفهم, ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ بندہ بن جاؤ, انسان بن جاؤ, ہدایت پاؤ. فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. تو جتنا ان کو ڈرائیں, ہدایت دے دیں, جتنا ان کو تنبیہ کر دیں, اتنا ہی ان کا طغیان, اتنا ہی ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے. اور اس کی حدیث موجود ہے, در منثور میں اس کی حدیث موجود ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب جامع البیان میں کئی ایک حدیث موجود ہیں کہ یہ آیا بنی امیہ
کے شان میں نازل ہوئی، ان کی مذمت میں. ولا اختلاف بین احد انه اراد بها بنی امیہ، اس میں کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شجرہ ملعونہ، ملعون خاندان، شجرہ یعنی خاندان، ملعون خاندان قرآن میں قرار دے وہ بنو امیہ ہے. وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے، ابو سفیان کی ماں عاقلۃ الاکباد، یہ لوگ ہیں. اچھا، یہ اللہ کی جو لعنت ہے، اس سے ہمیں ابھی فی الحال کام نہیں ہے. ہمیں کام کیا ہے؟ اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی لعنت کی ہے. وَمِنْهُ قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی مقامات میں سے متعدد مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو لعنت کیا تھا، وہ ہے کہ رسول پاک قد رآہ مقبلا علی حمار ومعاویۃ یقود به ویزید ابنہ یسوق به، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان گدے پہ سوار آ رہا ہے. یہاں پہ گدا ہے، دوسری روایات میں کیا ہے؟ اونٹ ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے 2 دفعہ کیا ہو، 3 دفعہ کیا ہو، بہت دفعہ کیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ان میں کوئی تعارض تھوڑی ہے. ابو سفیان آ رہا ہے سوار بن کے، معاویہ آگے آگے اس کو جا رہا ہے، اور معاویہ کا جو بھائی ہے ابو سفیان کا بیٹا یزید، یعنی یزید ابن معاویہ کا، کربلا والے یزید کا جو چچا ہے وہ یزید، وہ پیچھے سے وہ جانور کے پیچھے سے آ رہا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ القائد والراکب والسائق، کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے قائد کو، راکب کو، سائق کو. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ ملاحظہ فرمائی تاریخ طبری جلد ہفتم، یہ ترجمہ ہے اردو زبان میں، چاپ نفیس اکیڈمی، مترجم ہے کون؟ علامہ عبداللہ العمادی. کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 193 میں المعتزد باللہ کی کتاب کی نقل، معتزد باللہ نے جو کتاب لکھا ہے اس کا نقل آپ کے لیے پیش کر رہا ہے. یہ کتاب یہ تو کافی لمبی ہے، صفحہ نمبر 195 میں جو فقرہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ آ رہا ہے. اس بارے میں سب سے زیادہ عداوت کرنے والا، سب سے بڑا آپ کا مخالف، اور ان میں سب سے پہلا ہر ایک جنگ اور ہر لڑائی میں کہ کوئی جھنڈا اسلام کے خلاف بلند نہ ہوتا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا ہو. بدر و احد و خندق اور فتح مکہ کے ہر مقام جنگ میں جو اس جنگ کا رئیس و سردار ہوتا تھا وہ بنی امیہ کا ابو سفیان ابن حرب اور اس کے گروہ تھے، جن پر کتاب اللہ میں لعنت کی گئی، جن پر مختلف مقامات اور مواضع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، وَشَجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ، ان آیات میں سے جن میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان پر لعنت کی اور اس کے متعلق قرآن نازل کیا یہ ہے، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. شجرہ سے کیا مراد ہے؟ خاندان ہے، یہ درخت نہیں ہے، شجرہ خاندان کو بھی کہا جاتا ہے. یا علی انا وانت من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتى، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان میں سوائے زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں بڑھتا. کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہے. انہی میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت، اور سوار اور ہانکنے والے پر خدا کی لعنت. ٹھیک ہے نا؟ لعن اللہ القائد والسائق والراکب. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں ایک دو اشارے کروں جو مزید احادیث آ رہے ہیں، ان میں سے بھی اسی کتاب میں ہے، ابھی ان کا پیش کر دوں جو بعد میں پھر دوبارہ اردو ترجمے کے پاس تاریخ طبری کی طرف نہیں آئیں گے. پھر من جملہ انہی مقامات میں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کیا. تو انہوں نے فرمایا اس پہاڑی راستے سے میری امت میں ایک ایسا شخص نکلے گا جس کا حشر میرے دین کے خلاف ہوگا. یہ معاویہ نکلا. من جملہ ان سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ معاویہ کو میری منبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا. من جملہ ان کے وہ حدیث مرفوع مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ آگ کے ایک صندوق میں ہے جو اس کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے، جو یا حنان یا منان کی صدا لگاتا ہے کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر رحم کر، حالانکہ اس کے قبل میں نے نافرمانی کی تھی اور میں مفسدین میں سے تھا. اچھا ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾੜਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਜਰਾ ਤੇ ਸਾਬਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਕੂਤ ਅਸੀਂ ਭੰਨਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖੀਏ. ਔਰ ਉਲਾਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ. ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਭੜਕਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਨਾ. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ. ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਡਟ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਨੇ.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਕਾਫਰ ਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਾਟਾ ਲਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਆਖੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਬੰਬ ਫਾੜਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਲਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਫੀਆਂ ਪੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਰੂਹ ਔਰ ਜਿਸਮ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਲਾਮਾਏ ਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।